अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत सी खबरें आज जिस पर हमने बात करनी है। तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी पास कर लिया गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो गई, उसका भी एलामिया आन करीब मुतवक्को है। जो हालात अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी से खिताब किया, इस सब पर जाने से पहले जरा थोड़े से मुल्क के हालात देख लें। बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि इमरान रियाज खान से मैं शुरू करना चाहूंगा कि इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अदालत में जाकर बयान दिया कि उनको पुलिस ने रिहा कर दिया और रिहाई के बाद उनको वहां से फिर उठा लिया और अभी किसी को पता नहीं वो कहां है। पिछले 4 साल हमें फैशिज्म, फैशिस्ट हुकूमत के बार बार बयानात सुनने को मिलते रहे कि ये फैशिज्म है, यहां साफी और मुखालिफ आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता और उसको बंद करने की कोशिश की जाती है, टीवी चैनलों से निकलवा दिया जाता है, किसी को उठाने की कोशिश की जाती है। पिछले 1 साल में उस फैशिज्म की इस हुकूमत ने तमाम हदें पार कर दी। अब तो साफी गायब है और यह भी पता नहीं कि वो हैं कहां। इनके अलावा और ये मकबूल जान साहब को गिरफ्तार किया गया था, आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया था, वो तो रिहा हो गए हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल रहा कि इमरान रियाज खान कहां है। साफ्ती बॉडीज इस पर एहतजाज कर रही हैं, एलामिया आ गया था पीएफयूजे का, इसकी मजम्मत तमाम साफी करते हैं। ये कोई तरीका नहीं कि साफियों को आप उठा के गायब कर दें और किसी को पता भी ना चले कि वो साफी आखिर हैं कहां, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी कई भी बातें आपको गिरां गुजरती हैं, आपको पसंद नहीं आती। आखिर कब तक इस मुल्क को हम ऐसे चलाएंगे कि मुखालिफ आवाजों को इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे। उनकी अहलिया अब भी घर में उनका इंतजार कर रही हैं, उनके बच्चे हैं। खुदारा ये कैसे ये मुल्क चलेगा। ये तो मुझे उम्मीद है कि अन करीब जल्द इस पर कुछ करें और ये साफियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं आप, उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। तौहीन पार्लियामेंट का एक बिल पास किया गया है आज। 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। इज्जतें सजाएं देने से नहीं होती। इससे पहले आपको याद होगा जब भी पार्लियामेंट तौहीन अदालत लगाई जाती थी किसी पर, तो वकला आके कहते थे कि ये चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, दुनिया के अंदर ये कानून खत्म हो चुके हैं तौहीन अदालत के, लोगों को बोलने दें। रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं अदालतें लोगों को सजाएं देने पर नहीं उतर आती। और जब भी किसी पर तौहीन अदालत लगी, वकला ने लार्जली उस चीज की मुखालफत की। अब पार्लियामेंट भी अपने आप को एक मुकद्दस गाय, किसी ने कहा और ठीक कहा, मुकद्दस गाय बनाने जा रही है। वो भी कह रहे हैं कि हमारे पे कोई अगर कुछ करेगा तो तौहीन पार्लियामेंट हो जाएगी। उसकी भी सजाएं रख दी गई हैं कि 6 महीने तक अंदर डाल देंगे। वो एक कमेटी बैठकर फैसला करेगी, हां जी हमारी तौहीन हो गई है, हमने ये फैसला कर लिया है। क्या यह कानून ठीक है? क्या सहाफियों पर भी इसका इतलाक होगा जो पार्लियामेंट पर बहुत तनकीद करते आए हैं? लेकिन पार्लियामेंट पर तनकीद क्यों होती है? पिछले चंद दिनों में जिस शदोमत के साथ यह पार्लियामेंट अपने मुखालफीन पर बयानबाजी कर रही है, ठीक कर रही होगी क्या? इस तरह के मैराथन सेशंस इस पार्लियामेंट ने कब किए कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाए। चंद मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। अवाम ना हो, खवास ही हो। आज फवाद चौधरी को बेल मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो बेल लेने के बाद फवाद चौधरी साहब अपनी गाड़ी में आकर बैठे और उनको यूं भागना पड़ा क्योंकि पुलिस उनको दोबारा गिरफ्तार करने आ गई। अब तक अदालत बैठे हैं और यह पहला मौका नहीं। आज से चंद दिन पहले हमारे मेहमान मुस्तफा नवाज खोखर साहब अभी प्रोग्राम में हमारे पास बैठे हैं, ये इसी प्रोग्राम में बैठे थे। उस दिन भी यही हो रहा था कि फवाद चौधरी को रिलीफ मिला अदालत से और सुप्रीम कोर्ट जाके उनको अमल दरामद कराने के लिए वहां बैठना पड़ा। आखिरकार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अब अदालत दोबारा वो अहकामात उनको दिए गए हैं कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। जब पार्लियामेंट्स कवानीन बनाती हैं और उन कवानीन को उनके सामने पामाल किया जाता है और वो देखती हैं, तमाशा देखती हैं, तब तौहीन होती है अदालत की, या माफी चाहता हूं पार्लियामेंट की। आज अदालत की जानिब से फैसला किया गया कि शीरी मजारी को रिहा कर दिया जाए और सेनेटर फलकनाज चित्राली को रिहा कर दिया जाए। उन्होंने रिहा किया गया और वहीं से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फलकनाज चित्राली साहिबा की बेटी ने मुझे फोन किया, छोटी बेटी थी, आज से 3-4 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा 5वीं क्लास में छोटा भाई है, उसके इम्तिहान होने। उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब पेशावर में काम की वजह से हमारी वालदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज वो उस दिन अकेले थे। मुझे उम्मीद है कि अब उनके सर पे कोई सरपरस्त, कोई बड़ा होगा। लेकिन ये किस किस्म का कानून है कि अदालतें जमानत दे रही हैं और आप उनको गेट से बाहर निकलते हैं, पुलिस उनको दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। ये ऑर्डर्स है पुलिस को कि इनको जाने नहीं देना। जब पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन की और जब पार्लियामेंट की सरपरस्ती में पुलिस इस तरह की तौहीन करेगी, उस हुकूमत जो इस पार्लियामेंट से बनी है, तब पार्लियामेंट की तौहीन होती है।
शहरयार अफरीदी साहब के घर में पुलिस घुसी, रात गए घुसी, और शहरयार अफरीदी साहब के साथ उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया और विमेन पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। चंद दिन पहले इंसिडेंटली मेरी शहरयार अफरीदी साहब से बात हुई। उनकी बच्चियां हैं, सिर्फ छोटी बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये धमकियां आ रही हैं कि आपकी बच्चियां कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, छोटी बेटियां हैं, उसके बावजूद आपने उस वालदा को भी गिरफ्तार कर लिया जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। पार्लियामेंट अपनी इज्जत खुद करवाती है। पार्लियामेंट जब ठीक चल रही होगी, यकीन माने इसी सड़क पर खड़े लोग इस पार्लियामेंट की इज्जत कर रहे होंगे। पार्लियामेंट जबरदस्ती अपनी इज्जत नहीं करवाती। ये रूल ऑफ लॉ है जिसको आप कहते हैं हम मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम वो इदारा हैं जो तमाम कवानीन बनाता है। हमारे साथ ये सलूक कैसे हो सकता है, उसको सिर्फ इस हद तक महदूद ना करें कि सिर्फ हुकूमती लोगों और एहलकारों तक इस चीज को महदूद कर दिया जाए। आपने कानून बनाया, या कानून है इस मुल्क का दफा 144 का। किस तरह दफा 144 खवास के लिए कुछ और है और अवाम के लिए कुछ और है। कल खवास का एक जलसा हुआ दफा 144 के बावजूद। इस्लामाबाद में एक जलसा किया गया। मैं तो पहले से कहता हूं रेड जोन भी अवामी रेड जोन है, करने दें जलसे जो सियासी जमात करती है। इससे पहले कहा जाता बिल्कुल जरूरत नहीं, मुझे जलसों से कोई एतराज नहीं। सियासी जमातें अपने डिमांड्स रखती हैं, तनकीद करती हैं, ये चलता है पाकिस्तानी सियासत में, दुनिया में ये होता है कि तनकीद की जाती है। लेकिन कल हुआ क्या है, एक तरफ दफा 144 किस तरह हलाल है, दूसरी तरफ दफा 144 हराम कैसे, ही आपकी स्क्रीनों पे आपके सामने चल रहा है। जिस जगह 10 लोग भी इकट्ठे हैं उनको उठाकर दफा 144 लगी है जी इस वक्त मुल्क में, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, थानों में लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक सरपरस्ती की जा रही है। किस तरह पुलिस की सरपरस्ती में गेट तोड़े गए। और मैं आपको बताता हूं कि ये दफा 144 के बावजूद किस तरह ये जो अंसार है मौलाना साहब के, इनके हवाले रेड जोन कर दिया गया। कल आज एक मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी, एक तरीके इंसाफ का लड़का था, उसने कहा मैं तरीके इंसाफ का वोटर हूं, उसको पकड़ा गया इन अंसार की जानिब से, और उसकी एक कॉन्वर्सेशन है कि तुम यहां पर आए कैसे, कैसे आप किसी का फोन लेकर उससे यह चेक कर सकते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, और उस पुलिस का जो काम है वो अंसार कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारी रियासती पुलिस पीले शलवार कमीज में थी, उसको रियासती प्रोटोकॉल में वापस भेजा गया। इसकी वीडियो भी आज जगह जगह गर्दिश कर रही है कि कैसे पुलिस की गाड़ियों में इन लोगों को वापस भेजा गया। मेरे ख्याल है ये वीडियो हमारे पास है, मैं आपको चला के दिखाता हूं कि ये देखें आप कि पुलिस की गाड़ियों में इस इनफॉर्मल पुलिस को वापस भेजा जा रहा है जलसा खत्म होने के बाद। ये जब आप निजाम बनाएंगे, और दूसरी तरफ इस मुल्क में एहतजाज करने वाली खवातीन के साथ क्या किया गया, सिर्फ वो एक नजर देख लें, शर्मिंदगी होगी आप सबको। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जो बार बार मिसालें दी जाती हैं, ईद की रात, चांद रात को फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मियां नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार किया गया, वो भी माएं बहनें बेटियां हैं। क्या ये आर दे डॉटर्स ऑफ लेसर फादर? क्या ये जो खवातीन हैं, इनके बाप अगर साबक वजीर आजम नहीं है, इनके भाई अगर सदर पाकिस्तान नहीं है, तो उनके साथ यह सलूक किया जाएगा कि इनको सड़कों पर घसीटा गया, और जो थानों में इनके साथ किया गया, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, खवातीन ने बताया, हरास किया गया फिजिकली इन खवातीन को। और पैगाम क्या है, ये एक पैगाम दिया जा रहा है, ये मेथड है इस मैडनेस के पीछे कि ये क्यों हो रहा है। द मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस इज कि ये खवातीन आइंदा एहतजाज करने घरों से बाहर ना निकले। दिस इज द डेमोक्रेटिक राइट। आप अगर जो बलवाई हैं, जिसको आप कहते हैं कि शर पसंद आए आगे लगाए, बिल्कुल आप पकड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इन खवातीन का क्या है जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी को जेल रोड से गिरफ्तार किया गया। मेरे सामने एक ट्वीट है, प्रोफेसर हैं लम्स के, उन्होंने एक ट्वीट लिखा कि वो अपने 6, 11 और 16 साल के बच्चों के साथ एहतजाज कर रहे थे लम्स के सामने। आज उनका एक बाजू टूटा हुआ है, एक उनका घुटना तोड़ दिया गया है, मार मार के तशद्दुद करके। क्या ये भी आप कहते हैं कि ये एहतजाज का इनके पास इख्तियार नहीं है और ये भी शर्पसंद है? बहुत से लोग अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करने बाहर निकले हैं, उनको दफा 144 है, उनको पुलिस के जरिए। और सिर्फ एक और चीज भी की, ये खवातीन जिनकी हम बार बार फुटेजेस दिखा रहे हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां, क्या अगर किसी सियासतदान की बहन बेटी बीवी के साथ ये किया जाता, आज इस पार्लियामेंट के अंदर एक आग लगी होती और बार बार, वो आपको याद होगा बिलावल साहब ने
غلط ہوا تھا جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا دروازہ ہوٹل کا توڑا گیا. انہوں نے کہا یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ یہ مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کون سی غیرت کی تصاویر نظر آ رہی ہیں ٹی وی اسکرین پر؟ یہ غیرت کا ہمارے مسئلہ پاکستان کی پولیس کا یہ ہے کہ جہاں غریب کمزور دیکھتے ہیں وہاں پر ہم یہ ڈنڈے اٹھا کے بدماش بن گئے ہیں سارے. حکومت کو یہ سب دیکھنا چاہیے. جس خاتون نے دوپٹہ پھینکا, جس کو یہ گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, غائب ہیں, ان کو کسی کو پتہ نہیں وہ آج ہیں کہاں. آئی جی صاحب نے کیا بیان دیا تھا ان خواتین کے بارے میں, ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا سن لیجیے. کریکٹر سرٹیفکیٹ, پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ, اسی کے بیسس پہ جاب ملنی ہے آگے بچوں کو, اسی کے بیسس پہ ان خواتین کے ویزے لگنے ہیں جو بڑی الٹرا ماڈل کے یہاں پر آ رہی ہیں, اسی کے بیسس پہ ان کی امیگریشن اور فورن کا سارا کچھ ہونا ہے. ان کو کبھی کوئی جاب نہیں ملے گی. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کا تمام ریکارڈ بند رہا ہے. جن لوگوں نے آگے لگائی ہیں, جن لوگوں نے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا, بالکل آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب نے فرانس کے مظاہروں کا کہا, بالکل وہاں پہ گولی نہیں چلی, لیکن وہاں پر سینکڑوں پروٹیسٹرز کو گرفتار کیا گیا. سرکار حکومت نے ان لوگوں کے رائٹ کی نہ صرف تعریف کی فرانس میں جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن جو لوگ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرح کی توڑ پھوڑ کریں گے, جس کو خان صاحب نے کہا پیٹرول بم, ان کے خلاف مقدمات بنائے مقدمات ان لوگوں کے خلاف جن کا آپ کا خیال ہے یا جن کی فوٹیجز موجود ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن باقی پاکستان کا پولیٹیکل جو ان کا فریڈم ہے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں. اور یہ الٹرا ماڈرن کیا ہوتا ہے؟ یہ پی ایچ ڈی ہیں آئی جی صاحب, سونا باہر سے پڑھ کے ہیں, اسلام آباد اور لاہور دونوں کے جو آئی جیز ہیں, میں نے سنا ہے ان میں سے کوئی ایک ہارورڈ بھی گیا ہوا ہے, ڈاکٹرز ہیں دونوں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کل ایک اور روایت رکھی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کو, یا میں نے سنا تھا ججز کے نکالنے کا ایک طریقہ آئین میں موجود ہے. کل یہ مطالبات کیے گئے یا مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسٹس ریزائن کر دیں. کیا مطالبہ ہے, ذرا سنیے. اور اب مرتا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ, ورنہ تمہیں یہ کام بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. اور اب صرف شرافت سے گھر نہیں جانا, قوم کی وہ مراد جو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں دی, وہ تنخواہ جو تم مہینے کی لاکھوں میں ملینز میں لیتے ہو, واپس کرو وہ مراد, واپس کرو وہ تنخواہیں, اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو, استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. سو ان کو قانون کے حوالے کرو. ایسے یہ جو ریلیف عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو عدالتوں سے مل رہا ہے, پیپلز پارٹی کی میں سنا سکتا ہوں, چند صاحب کہنے کا ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں نہیں سناتا, میں کل سنا دوں گا. آپ کی پارٹی کہا کرتی تھی شریف خاندان کے عدالتوں کا معیار ہی کچھ اور ہے, لیکن میں چند واقعات سنا دیتا ہوں آپ کو. میاں صاحب کو 8.5 سال بعد ان کی کلین چٹ دی گئی انہی عدالتوں سے, جبکہ 30 دن کے بعد آپ کا کیس نہیں اٹھایا جا سکتا. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر میں میاں صاحب ایک کانوکٹ کے طور پر پاکستان سے باہر ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ اگر گرفتار کیا جائے 10 دن پہلے ان کے بارے میں بتایا جائے. حمزہ شہباز شریف صاحب کو گھر کی بیسمنٹ سے بیل دی گئی تھی. سلمان شہباز اور اسحاق ڈار صاحب لندن میں تھے جب ان کو پاکستان میں بیل دی گئی تھی. سو یہ عدالتیں جب ہو سکتا ہے جب دیکھتی ہوں کہ ریاست اور سیاست اس وقت آڑے آ رہے ہیں تو شاید یہ بیلز دیتی ہوں گی. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں جن کو میں نے سنا گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو چھاپا بھی پڑا ان کے گھر پہ. چند صاحب, بہت سے معاملات ہیں. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, ملٹری کورٹس میں کیس چلانے کی بھی بات ہوئی ہے, توہین پارلیمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کریں کہ ان دنگوں کے پیچھے کون ہے. میں ان ساروں کے اوپر آپ کا ویو لینا چاہوں گا اور استعفوں کے اوپر. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حکومت, دیکھیں یہ ایک موقع بھی ہے, آپ 2 کام کر سکتے ہیں نا جی. ایک تو کیا آج ہم پر امید ہیں؟ نہیں, یہ حالات دیکھ کر کسی کو یہ خوشی نہیں ہو رہی کہ ہمارا ملک کس طرف, لیکن اس میں پولیٹیکل سکور سیٹلنگ ہماری پرانی عادت ہے. سیاسی ہماری جو ایلیٹ ہے وہ ویسے ہی تیار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے مخالف نو فارغ کر دیو, انہوں نے اہل کر دیو, جیل پا دیو, پھانسی دے دیو. از دیٹ واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا کسی کو بےجا تنگ کرنا یا چادر چار دیواری کے تقدس کی بے ربطی, جو اس میں اس کی بھی مذمت کرتے ہیں آپ, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی. یہ جو ہو رہا ہے سڑکوں پہ ٹھیک نہیں, میں سمجھتا ہوں جو کوئی عام آدمی جو احتجاج کرتا ہے, جو اچھے ڈیموکریٹک اس کا رائٹ ہے, جو قانون نہیں توڑتا,
جو بلوائی حملے نہیں کرتا، کسی سرکاری املاک کو تباہ نہیں کرتا، کسی ادارے کے اوپر حملہ، اس کو گرفتار کرنا یا اس کی تصدیق کرنا، یہ کوئی اس کے بازو توڑ دینا، اس کی گوڈا توڑ دینا، ایک پروفیسر ہے لمس کا، پاکستان کے باہر سے آیا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس پہ، تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو نام اپریشیٹ کریں گے. لیکن بات یہ کہ اس ماحول کو جس نے بھی یہاں تک پہنچایا ہے اور اس کا آگے حل کیا ہے، دو ایشو ہیں کہ اس ماحول کو یہاں تک پہنچانے میں کس کس کا رول ہے. بالکل جن کا رول ہے، جنہوں نے آج اس نیج پہ ہم پہنچے ہیں، تو پھر قصور ان کا بھی ہے. اور پھر جو اس عوام کو اس کراس سے نکلنے نہیں دے رہے، یہ اس جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو پھر ساروں کا میں سمجھتا ہوں اس میں رول اپنا سارا ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کون کون ہیں جن کا اس میں قصور ہے. تو سب کو باقی رہے گی. آپ کہہ رہے ہیں کورٹ سے جسٹس، اگر اس جگہ سے نکالنا، ایک سوال آپ دیکھیے کہ نون لیگ کو بھی اگر کوئی ریلیف ملا ہے افتخار چودھری کے دور میں یا ثاقب نثار کے دور میں یا ارشاد حسن خان کے دور میں یا اس سے پہلے، وہ بھی غلط تھا. اگر آج خان صاحب کو کوئی آؤٹ آف دی وے جا کر ریلیف ملا ہے تو یہ بھی غلط ہے. قانونی غلط ہے نا، جس میں آپ لوگوں کو جب دل کرے اٹھا کے لے جائیں. تو میں اس پہ یہی بات نون لیگ کے جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کیسے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے، اس کی سیاسی پوزیشن دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. دو سینئر پارلیمنٹرین آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی تو اس لیے وکٹم رہی، پیپلز پارٹی تو اس لیے کہتی تھی کہ نیب کی ریفارمز کریں. اب اسی نیب کی اگر امینڈمنٹ ہوئی ہے تو پہلا بینیفیشری کون ہے؟ خان صاحب ہوئے ہیں. یا اس سے پہلے نیب کو این آر او کا تانا دیا جاتا تھا کہ نیب کی ریفارم جو ہو رہی ہیں، نیب کی ترمیم جو مانگتے ہیں، اس میں این آر او لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی دیکھیں جوڈیشل ریفارمز میں کون روڈ 18ویں ترمیم میں نون لیگ نے جوڈیشل ریفارمز نہیں کرنے دی اس وقت، یہ حقیقت ہے. اور خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی جوڈیشل ریفارمز کی طرف دھیان نہیں دیا. عام آدمی تو رگڑا کھاتا رہا ہے، سول ججز، سیشن ججز، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں. عام آدمی تو وکٹم بڑی دیر سے ہے، جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں نا. پاکستان میں یہ صورتحال بلوچستان میں، کے پی کے میں، فاٹا میں، بہت سارے علاقوں میں بڑے سالوں سے ہے. ٹھیک ہے، صرف جو دیکھیں نا، لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے نا، ٹھیک کرنا ہے. بہت سے انقلابیوں کو سن رہا ہوں جو کہتے ہیں پہلے غلط ہو رہا تھا نا، ابھی پھر وہی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے. ہاؤ کین ٹو رانگز میک اے رائٹ ان دس کنٹری؟ وی آر ایکچولی ناؤ ہیپی کہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا تو اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. اس میں خوش ہونے والی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو غلط ہے وہ غلط ہے. قاسم بھائی، آپ نے ایک اچھا افتتاحیہ دیا، چند بھائی نے بھی مناسب گفتگو کی، کنڈیم کیا انہوں نے. اس ابتدائیے میں آپ نے کہا، ایک لمبی تفصیل دی کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور ساری باتیں ٹھیک ہیں. یہ میں حیران تو یہ ہو رہا ہوں کہ آپ بات سارے ہم ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک نارمل فنکشننگ ملک ہے، اور یہاں پر آپ جو گفتگو کریں گے، یہ جو گفتگو کریں گے، میں جو گفتگو کروں گا اس کا کوئی اثر ہوگا، یا شیخ صاحب جو گفتگو کریں گے اس کا کوئی اثر ہوگا. آپ نے فیشزم کا لفظ استعمال کیا. ہم ڈسینٹ کر گئے ان لا آف جنگل. یہاں پر اس وقت اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، کیوس ہے. دس از ڈسینٹ انٹو کیوس. ڈسینٹ انٹو کیوس. ہم باتیں ایسے کر رہے ہیں کہ جی جیسے ایک نارمل فنکشننگ ملک ہے. آپ کے اگر ایک ناکام ریاست کا کیا تصور ہے؟ ناکام ریاست کا یہ تصور ہے کہ اس کی ملک کی جو معیشت ہے اس کا کوئی حال نہ ہو، روز مرہ کی بنیاد پر انفلیشن تھرو دا روف ہو، عام آدمی کی زندگی وہ ڈبل روٹی لینے جائے، انڈا لینے جائے، کوئی روز مرہ کی چیزیں لینے جائے، اس کی ہر روز ایک نئی قیمت ہو. یہاں پر ایسا ہی ہے. ایشیا میں سب سے زیادہ انفلیشن اس وقت پاکستان میں. رول آف لا نہ ہو، عدالتیں ختم ہو چکی ہوں، عدالتوں کا حکم نہ مانا جائے، بروٹیلٹی، اور صرف جس کے پاس طاقت ہو، ہر ادارے کی سینٹٹی ختم ہو چکی ہو. عدلیہ کی آج کوئی سینٹٹی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی آج ویئر از دا پولیٹیکل کلاس جس نے اس سارے کو ریٹریو کرنا، کی بھی کوئی سینٹٹی نہیں ہے. اس لیے تو ہم کیا وہ تو قانون سازی کر رہے ہیں اپنی سینٹٹی بچانے کی. اب اس پارلیمنٹ کی اگر آپ مجھے اگزامپل دیں کاشف بھائی، میرے بڑے محترم ہیں راجہ ریاض صاحب، اپوزیشن میں سنانے لگا اس کو، جنہوں نے کہا اس پارلیمنٹ کی کوئی سینٹٹی ہو سکتی ہے کہ جس پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کہیں کہ میں نے اگلا الیکشن جو ہے وہ حکومتی جماعت اس سے بڑی چیز سناتا ہوں. رک جائے، میں شیخ صاحب سے بھی لے لوں پھر واپس آتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کیا. اس شخص کو تو سرے عام پھانسی دینی چاہیے تھی، لیکن عدالتوں نے تو اس کو کہا جاتا ہے جناب ویلکم، جناب ہمیں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. عمران خان اور اس کے واریوں نے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ. تو therefore کاشف بھائی ہم ڈسینٹ کر چکے ہیں کیوس میں. ہم بائی آل مینز اینڈ بائی آل اسٹینڈرڈز ہم سول وار کی برنک پہ ہیں.
جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ کوئی اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہا, لڑائی کو مزید تیز بنا رہے ہیں. یہ جتنے واقعات اور لوگ دیکھیں, مجھے لگتا ہے پولیٹیکل لیڈ تو اپنے سکور سیٹل کر رہی ہے نا اس میں. ان کو پتا ہے کہ جو انسٹالیشن میں ہم نے وہ غصہ ہے ادھر, وہ اس کو استعمال کر کے. ہائی کورٹ نے فواد کو بیل دی, ابھی ایک اومنی بس اس کو آرڈر دے دیا کہ کسی کیس میں نہیں اریسٹ کیا جائے گا, لیکن اس کو پھر بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور وہ اندر بیٹھا ہوا مزاری صاحبہ, ان کی بیٹی ایمان کا مجھے فون آیا, ان کو اس کا ایک ٹویٹ آیا ابھی, وہ ایک چینل پہ چل رہا ہے کہ مرد اہلکاروں نے مجھے مارا, فرش پر گھسیٹا ہے, میری والدہ کو تھانہ سیکریٹریٹ سے شفٹ کر رہے ہیں. ان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی, دس از واٹ یور کنٹری ہیز بیکم, دس از این انفارچونیٹ ریالٹی. بٹ جو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا غصہ یا فوج کا غصہ, ان کی کل کی پریس ریلیز انہوں نے کہا کہ سب کو جنہوں نے کیا ہے, جو آرکسٹریٹ کرنے والے ہیں شیخ صاحب, لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں فورم emphasized need of national consensus amongst all stakeholders to address ongoing political instability at priority so as to restore public confidence. The forum also resolved to support all such efforts to reach this much needed consensus, reinvigorate economic activity and strengthen democratic process. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کریں, لیکن یہاں پر پرابلم یہ کہ سکور سیٹل کرنا ہے, تو سکور سیٹل کرنے پہ آ گئے. کاشف صاحب, پہلے تو میں ایک دو جملہ اپنے بھائیوں کی گفتگو کے حوالے سے, اور آپ نے جو پہلے ویسے تو آپ نے اس وقت جو ملک کی حالت ہے اس کی جو آپ نے تصویر پیش کی ہے, اس سے بہتر تصویر شاید میں پیش نہیں کر سکتا. ندیم نے بھی بات کی, مصطفیٰ نے بڑی اچھی بات کی. ایگزیکٹلی یہ جنگل کا قانون ہی بن چکا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے پارلیمنٹ توہین کا بل پیش کیا, اس پہ آپ نے گفتگو کی. میں صرف یہی کہوں گا کہ جو رسپیکٹ ہے, جو عزت ہے, اٹ از ارنڈ, اٹ کین ناٹ بی فورسڈ. یہ کمانی پڑتی ہے. جو محبت ہے وہ کمانی پڑتی ہے, جو احترام ہے, جو عزت ہے وہ کمانا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ارن اٹ. آپ کو ایسے کام کرنے ہوتے ہیں, آپ کے جیسے کرتوت ہوتے ہیں, اس حوالے سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ کو زبردستی عزت کسی سے نہیں لے سکتے کہ جی اسی میری عزت نہ کی تھی تو میں تو 6 مہینے واسطے اندر کر دیا گا, 2 سال واسطے انج کر دیا گا. تو یہ تو ایک سیاسی لوگ ہیں, باہر کھڑے ہو کے جلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. وہاں عزت کوئی نہیں ہوتی تھی, اندر جاندے رہتے نا. عزت جڑی ہے ہو جاندی ہے. ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے, باہر خانہ جنگی کسی صورت حال ہے تے ننو اپنی عزت ہی پئی ہوئی ہے. بندے کیا آپ کو بتاؤں, پیتھیٹک سچویشن ہے. جو آپ نے سوال کیا میں اس کی طرف واپس آتا ہوں. چلیں اس سوال میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں. دیکھیں عموماً گورنمنٹ ایکٹ ایز اے بگ بردر. حکومت کا کام ہے نا مسائل حل کرنا, حالات پرسکون رکھنا. دیکھیں اگر گورنمنٹ یہ موقع دیکھ لے کہ اب میں اپنے سیاسی مخالف کو ختم کرنے کا موقع میرے ہاتھ لگ گیا ہے, تو پھر معاملات تو ایسے ہی چلیں گے. دیکھیں یہ گورنمنٹ وہ والا بگ بردر ہے بھائی, جنہوں موقع مل گیا ہے کہ باقی جتنے بھی سبلنگز ہیں ان کا مال, ان کی جائیداد, ان کی سیاست پہ قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ اپنے مطلب یہ اس قسم کا بگ بردر ہے. یہ وہ بگ بردر نہیں ہے جس نے کفالت کرنی ہے, جس نے خیال کرنا ہے, جس نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ پیو مر جان تو بعد بڑا بھائی تلے سب کچھ کھا گیا. یہ وہ والا بڑا بھائی ہے جس کو موقع مل گیا ہے ہر چیز ہڑپنے کا, کھانے کا, مارنے کا, کٹنے کا, اور یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے. بٹ اینی وے کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, وہ یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے وہ اعلامیہ بھی سنا, میں نے پڑھا, میں نے دیکھا, آپ نے بھی ابھی بتایا. ان کا غیظ و غضب ان کی انسٹالیشنز کے حوالے سے بالکل جائز ہوگا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, اور خان صاحب نے بھی باقاعدہ طور پہ اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا. اس کا خان صاحب کا اندر جانا اور پھر ایک پرامن ریاکشن آنا وہ بھی ہمارا حق تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے شرپسند عناصر شامل ہوئے جو شاید ہماری جو کچھ لیڈرز بچ گئے تھے کیونکہ خان کی گرفتاری کے بعد اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے, وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے. اس میں شواہد موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شرپسند عناصر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ایک سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی بنا دیں یا کوئی ایک اور انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائیں. ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, آزاد ہیں, اس میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اس لیے ہم وہ غیظ و غضب, وہ غصہ, وہ غم جو ہے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اور بارہا کہہ چکے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جو انہوں نے اپنی اعلامیہ کے اندر کہا کہ سب کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, کاشف صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ بات کرنی چاہیے, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ماحول ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں بیٹھ کے بات. سر مجھے یاد ہے دھرنا جب چل رہا تھا, شیخ صاحب میں مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آخر کہ بات چیت اس ماحول کو ٹھیک کیسے کرنا. جی چلے کر لیں. یہاں ایک پارٹی کے بارے میں پرسپشن کریٹ ہو گئی ہے پورے ملک میں کہ اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے.
ایک پارٹی کے بارے میں یہ پرسپشن کریٹ ہو گئی ہے کہ جناب وہ عدلیہ کے پیچھے کھڑی اور عدلیہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عدلیہ، فوج اور پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ اکٹھی نہ بیٹھیں گی تو کوئی مانے گا کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے؟ اگر مذاکرات ہونے ہیں، نیشنل ڈائیلاگ ہونا ہے، تو اس میں عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، فوج اور پولیٹیکل پارٹی سب کو بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ ادھر عدلیہ، چیف جسٹس بھی کہتا ہے مذاکرات کر لو، ISPR والے بھی کہتے ہیں مذاکرات کر لو. ایک کون یہ ہے نا مذاکرات کرنے والے؟ ان کے حالات ہیں، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک سازش کے تحت جب ادارے اور عوام آمنے سامنے ہو گئے، انہوں نے اپنے سکور سیٹل کرنے شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا سیاسی مخالف اس کا جواب میں بریک کے بعد آتا ہوں شیخ صاحب، لیکن تاریخ کرتی ہے، ہسٹری از دا بیسٹ جج. آج سے چند سال بعد اس ماحول میں کون کیسے ایکٹ کر رہا ہے اس کو تاریخ جج کرے گی. سکور سیٹلنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے، پابندیاں لگانے سے کب مسائل حل ہوئے اس ملک میں؟ بیٹھ کر کیا راستہ نکل سکتا ہے کہ ان حالات کو ریٹریو کیا جا سکے، یا جو کوشش نظر آ رہی ہے کہ ایسکیلیشن ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بڑھائی جاؤ، ایسکیلیشن اتنی کر دیں، روز کی پریس کانفرنسیں ہیں، روز کی تم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ یہ جو آگ ہے یہ ٹھنڈی نہ ہو پائے اور جو بدلے لینے ہیں وہ بدلے لینے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین، چاند صاحب یہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے آئین، قانون، ان چیزوں کی بات تو کرتی آئی ہے کم از کم. کوئی احساس ہے کہ ہم کدھر ہیں اور ادھر سے نکالنا کیسے؟ دیکھیں کاشف بھائی، بالکل احساس ہونا چاہیے. احساس کیوں نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہتی رہی ہے کہ نیب کی ریفارمز کریں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. کاف لیگ بنی، سارے یہ لوگ جتنے بینیفیشری نیب جو حکومتوں میں آج بھی جو میجورٹی PTI میں ہے، تو یہ سارے نیب کے ریفارم یہ بینیفیشری ہوتے تھے اس وقت. سر لیکن آپ ایک چیز کے اوپر فوکس میں نے کتنے تامل سے آپ کو سنا ہے. اب اگر آپ 2 منٹ بھی مجھے بغیر دے دیں گے، حالات نیب قانون نہیں ہے، میں نیب سے آگے جا رہا ہوں، میں نیب سے آگے جا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس ملک میں صرف پنجاب ریاست نہیں ہے یا GT روڈ ریاست نہیں ہے، KPK بھی ہے، بلوچستان کے مظلوم عوام بھی ہیں، مولوی ہدایت الرحمان بھی ہے، کراچی کے لوگ بھی ہیں، MKM کے لوگ، جن لوگوں کے ساتھ بھی آج تک یہ معاملات ہوئے ہیں. ہم اس کے ذمہ دار ہیں نا، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پاکستانی، ہم سارے ذمہ دار ہیں. ہم نے معاملات ٹھیک نہیں کیے. یہ جو پولیٹیکل پارٹی جو آج رو رہی ہے، جو یہ خود کئی وہ فاشزم کا حصہ رہے ہیں لوگ. میں اب دیکھنا صرف ایک آج اب وکٹم بن کے، ایک پوتر بن کے، ایک مسیحا بن کے کہ ہم ہی صرف وکٹم ہیں. آپ وکٹم صرف نہیں ہیں، یہاں کے لوگ پہلے بھی وکٹم تھے اور آج بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیسے نکالنا ہے. اب تو میں آپ گالی گلوچ کی سیاست کرتے رہیں گے. پچھلے 5-6 سالوں میں جو کسی کی ماں بہن کو میڈیا پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ گالی دینا یا ایک روڑا مارنا، دونوں فیل برابر ہیں یا کوئی کم ہے فیل؟ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا کہ شیریں مزاری کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، فلک ناز کے ساتھ، یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن اس ماحول کو سب نے مل کے گندا کیا. جب یہ کہتے ہیں نا اس نے کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں، اس نے نہیں کیا. میں یہ بات نہیں کہتا اس نے نہیں کیا. اس نے کیا تب بھی غلط ہے، آپ ہو رہا تب بھی غلط ہے. یہ دیکھیں راجنیتی کی لڑائی ہے، یہ بھی کوئی توک نہیں بنتا. شکر ہے ایک بات تو آپ نے مانی کہ یہ کرسی کی لڑائی ہے، میری بات، اور کرسی کی لڑائی میں سب حلال ہے. اس سے پہلے یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر آپ کی مرضی کا DGI لگے تو ٹھیک، آپ کے مخالف لگے تو میں شروع کر دیں، آپ کی مرضی کا آرمی چیف لگے تو میں بے وطن، آپ کی مرضی کا نہ لگے آپ کو تو آپ کہیں جی بے وطن ہی کوئی نہیں ہے. یہ طریقے نہیں ہے اس ملک سے. چیف جسٹس آپ کی افتخار چودھری کو کبھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، آج کبھی ارشاد حسن خان کو نہیں کیا، شیخ صاحب رفیق تارڑ کو ہم تو آج بھی کرتے ہیں. ہم تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے غلط اس تاریخ میں عدلیہ میں جو کچھ کیا ہے، دیکھیں سب کو پھر کرنا چاہیے. تسی آج نہیں کہنا چاہ رہے کہ خرابیاں ہو رہی ہیں انہوں ٹھیک کرنا. نہیں، میں کہتا ہوں یہ حصے دار ہیں، آسان ترین یہ حصے دار ہیں، سب حصے دار ہیں. تو اب ٹھیک کرنا کہ نہیں کرنا، یہ کھلواڑ کرنے میں آئین کے ساتھ، جوڈیشل سسٹم کے ساتھ، نیب کے ساتھ، ان ریاستی کنڈوں میں یہ حصے دار ہیں. اور اس لیے ہم آج سارے وکٹم ہیں، صرف یہ وکٹم نہیں ہے. میں اس جگہ پہ بیٹھا وہ وکٹم ہوں، مصطفیٰ اس جگہ پہ بیٹھے، شیخ صاحب اس جگہ پہ بیٹھے، وکٹم سارے ہیں. کسی کے گریبان تک ہاتھ پہنچ گیا، کسی کے تک نہ پہنچا. لیکن یہ کہیں کہ یہ بے قصور ہے،
یہ بے قصور نہیں ہے. بے قصور نہیں میں ان کو بے قصور نہیں مانتا. حالات کو نہیں یہ کسی نے نہیں کہا. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کون کو نہیں میرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ یہ کہہ رہے نہیں میں آپ کے پرومو میری بات سن میرے اگر آپ کی مجلس میں بنیاد ہوتی نا مولوی ہدایت الرحمان وہ جو بلوچستان سے پکڑا گیا جس کی 3 مہینے ضمانت نہیں ہوئی یا حیات بلوچ یا صدام بلوچ یا وہ لوگ ہوتے ان کے بنیاد پہ ہم ریاست کو آج ہم کہتے کہ ریاست ذرا ماں جیسی ہو. یہ نہیں ہے ریاست جی ڈی روڈ کے سیاستدانوں کی صرف ماں ہے باقی کی ماں نہیں ہے. یہ کون سا یہ ریاست سارے ملک کی ہے کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے تو ان کی ماں نہیں پھر ماں صاحب کی بننا ہے تو نہیں بننا تو یہ خوبصورت بچے کو دودھ پلائے اور میرے جیسے خوبصورت بچے کو چھوٹا ایسا پالیٹیشنز کے پاس موقع آیا ہے آج آپ کیونکہ اس کے ساتھ نہیں کیا تو نہیں اس کے ساتھ نہیں آپ ایک اور موقع ضائع کر یہ میں چھوٹے صوبوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ وہ علی وزیر کا بھی نام لے لیتے بالکل علی وزیر پی ٹی ایم کے ساتھ جو اس وقت تقریریں کرتے تھے پی ڈی ایم والے جب بولتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے. شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے کچھ شیخ صاحب آپ کر لیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے افسوس ہو رہا ہے میرا بھائی بہت کوشش کر رہا ہے مگر آج کے حالات میں نہیں بول رہا اور صرف اسی بحث میں ہمیں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے. کل کس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. جناب نے 2 ڈانگا بجیاں سر مشرف دی حکومت سر پہ اور جناب نے اگلے 5 سال سر پہ اٹھائی رکھی تھی ہر چیز کہ میں نے قربانی دی میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. آج صرف لیڈرز کے ساتھ نہیں جو کاشف عباسی نے ابتدائیہ دیا ہے اس میں جرنلسٹ عام عوام لوگ غریب بچے بچیاں سب اس کے اندر شامل ہیں اور یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ کا گناہ یہ ہے کہ جب تم ظلم روکنے کے لیے برائی کے لیے نہیں ہوتے تو تم اس کا حصہ بن جاتے ہو اور آپ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ تسا بھی انج کیتا سی تے تسا بھی انج کیتا سی. وہ انج کرنے والے 20 بندے اندر ہو گئے باقی لوگ آپ نے بیل ڈالی تھی. یہ آپ کے بنائے ہوئے قانون ہے سارے. میرا صرف یہ موقف ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ کیچڑ میں کھڑے ہو کے کپڑے بچانا بڑا اوکھا ہوتا ہے اور آج آپ کے کپڑے مجھے میلے لگ رہے ہیں. آپ کم از کم یہ تو کہیں غلط کو غلط تو کہیں برائی کو برائی تو کہیں ظلم کو ظلم تو کہیں. یہ تو کہیں کہ ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے غلط کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. میں کہتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے چاہے کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے کی ہے چاہے کسی چیز کی وہ غلط کیا ہے سزا ملنی چاہیے مگر باقی بے گناہوں کے لیے تو آواز اٹھاؤ. ندیم چند بے گناہوں کے لیے تو بات کرو. میں کہتا ہوں بالکل عام ورکروں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ایک عورت کا جنہوں نے ان کو اکسایا ان کو سزا دینی چاہیے. معصوم بچے جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں بالکل عورتوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. بٹ لیٹس ناٹ میک اٹ اے پولیٹیکل ڈیسیژن پولیٹیکل ڈبیٹ. قاسر بھائی یہ دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان اینڈ نواز شریف اور یہ جو بیچارے اب بینیفیشری بننے کی کوشش کر رہے ہیں خود بخود جو ہے یہ بہت زیادہ نہیں. اٹس اباؤٹ دا سسٹم اٹس اباؤٹ پاکستان. یہ 4 ڈانگا ندیم چند آج تک نہیں نا بھولیاں. تو جن بچوں کو آپ میں تو اسٹیبلشمنٹ کو آرمی چیف سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جناب یہ جو سیاستدان جو ہیں یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں. یہ بینیفیشری نے یہ تک چسکے چک کے اپنے آپ راتوں رات بہت زیادہ طاقتور فیل کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک گالیاں نکالتے رہے ہیں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی کیا کہتی رہی ہے بھول گئے ہیں لوگ. پیپلز پارٹی کا کیا کہتی رہی ہے ندیم چند کیا کہتا رہے آپ بھول گئے ہیں. میں کھوکھر صاحب کو اسی پہ سن لوں. کھوکھر صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرز تو آپس میں لڑتے کرتے رہتے ہیں نا یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ جس طرح خواتین بچے ایک لانس پروفیسر ہڈیاں دا وے دس از ہیپن جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ غلط ہے. کاشف بھائی ابھی تک جتنی بحث ہوئی بریک کے آنے میں اگر آپ کو ویڈیوز دکھاؤں جس طرح پہلے ہی ہوتا تھا گھروں میں گھستے تھے گرفتار کرتے تھے تھانے لے جاتے. اس دفعہ آرڈرز کے ساتھ گئے گھروں کو توڑ کے آئے ہیں. ہر گھر جی گاڑیاں توڑ کے گھروں کے اندر کھڑی توڑ کے آئے. دیکھیں کاشف بھائی ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے ہم جب واپس آئے ہیں تو اس میں میرے بھائی نے ایک دلیل دی کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور پھر شیخ صاحب نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور میرے خیال سے ٹھیک ریئیکٹ کیا. اس وقت نہ ان کی حکومت تھی اور نہ آج ان کی حکومت ہے. لیٹس بی آنےسٹ اینڈ فرینک. ان کی حکومت کے اندر جو ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں اپوزیشن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک بل آتا ہے جس بل کے تحت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور تمام کے تمام معاملات اپوزیشن کی جو وکٹمائزیشن ہے وہ ختم ہوتی ہے. میاں صاحب ملک سے باہر چلے جاتے. ایسے ہی ہوا نا اس سے پہلے ہو چکا تھا. تو اپوزیشن کو اس سے ریلیکسیشن ملنی شروع ہو گئی. پولیٹیکل پارٹیز اس وقت بھی اتنی امٹیریل تھیں جتنی آج امٹیریل. ہاں لیکن مسئلہ یہاں پر دیکھیں پرابلم یہاں پر یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے تھے اسی بات پہ میں آپ سے اگر اتفاق کر بھی لوں اس بات پہ پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان یہ دیکھتا ہے بیٹھ کے کہ منو فائدہ سیاسی فائدہ کس چیز کا. دیکھیں آج جس طریقے سے پریس کانفرنس اے ڈے اسپیچ اے ڈے اور اس چیز کو دیکھیں بہت سے جیسا سارے کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا غلط ہوا
मजम्मत तो इख्तियार में है क्या नदीम भाई? मैं तो काशिफ भाई, मैं तो आपको पुलिस के ऑर्डर्स आपका ओहो, पुलिस के इख्तियार में क्या है? अगर हम सारी बैठ के सच्ची बातें इस पर खोलें, पुलिस के इख्तियार में कुछ है? अदालतों के हुक्म कौन वायलेट कर रहा है? अदालत के अंदर अगर जाकर इमरान खान साहब को सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट वायलेट कर दी जाती है, ये सारी बातें आज जो हो रही हैं, ये हम सबको इल्म है, हम बैठ के टीवी में बात नहीं करते, ये एक अलग अलग हकीकत है। नदीम के भी इल्म है, वकास के भी इल्म है, आपके भी इल्म है, मेरे इल्म में भी है। हकीकत से अवाम वाकिफ है। हम अपनी मसलतों की वजह से हम ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। और आज हम किस नतीजे पे पहुंच गए? आज इस नतीजे पे पहुंच गए कि इस मुल्क में जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं रहेगी, आईन की कोई हैसियत नहीं रहेगी, पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रहेगी, सियासी जमातों की कोई हैसियत नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये एक नाकाम रियासत नहीं है तो क्या है? हम अगर टैक्टिकल लेवल की चीजों के ऊपर उलझे रहेंगे, इसको ज्यादती कोई इंसान नहीं कहेगा तो और क्या कह सकता है? इसको कोई और दूसरा लफ्ज है? कोई लफ्ज ही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर मेरा ज़मीर न जागे, अदालत अगर लीक दे, हुक्म ना माना जाए और फिर भी इसी तरह किया जाता रहे, ये तो जंगल का कानून है ना। तो मैंने आपको जो पहले बात की कि हम डिसेंट कर गए, हम इस बात का इदराक ही नहीं कर पा रहे कि मुल्क को हमने कहां पहुंचा दिया। आज पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, सुबह मुझे मिफ्ता साहब ने एक वो ट्वीट भेजी, श्रीलंका से नीचे पाकिस्तान के बॉन्ड्स चले गए। IMF आपको पैसे नहीं दे रहा कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल केओस है। लेकिन मुस्तफा, मैं आपकी बात से देखें, सियासतदान लूला लंगड़ा इख्तियार लेने के लिए क्यों तड़पते हैं? फिर हम तैयार होते हैं ना। अगर हमारे पास इख्तियार में नहीं है रिफॉर्म्स, लोग तो वोट हमें देते हैं, लोग गाली हमें तब ही देते हैं, वोट हमें देते हैं, हमें कुल इख्तियार देते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं। मैं कहता हूं कि फर्ज फिर भी ठीक हम नहीं करना है मुल्क। ये अब शेख साहब अगर अपील कर रहे हैं ना आर्मी चीफ से, ये अपील अपने लीडर को कहें कि पॉलिटिकल जमातों को लेटर लिखें, बैठ के पॉलिटिकल जमातें। क्या पॉलिटिकल जमातों में ये एहसास नहीं है? बिल्कुल, मेरी बात सुने, एहसास है। मैं देखिए, ये हम पिछले आपको ये खुद ये गोरख धंधा हम 30 सालों से देखते आ रहे हैं। हुकूमत भी है। मैं जो मुस्तफा ने एक जुमला आने दे, एक जुमला शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा काशिफ साहब, कदी तक किसी ने हया करनी है, हुन कर जाओ सारे सियासतदान हया। चलो, तो मैं यही कहता हूं ना, यही अपने लीडर को समझाएं कि हया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, सियासतदानों को हया करना। आप मुझे बताएं, मुझे सियासतदानों को एक दूसरे का पहला रजा के साथ पुलिस ने क्या ज्यादती की थी, आपको याद है? आपकी पार्टी के अंदर बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो आपने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, उससे पहले और उसके बाद आपने नवाज शरीफ के दौर में बर्दाश्त की। आप लोग किस मुंह से खड़े आज इन लोगों के साथ? क्विकली जरा सर, आपकी पार्टी तो वो थी जो कमेटियां बनाओ, बातचीत करो, आज हुआ क्या? आज भी हमारी पार्टी ने बातचीत की बात की है। अभी कल बिलावल साहब ने जो स्पीच की है, बातचीत की बात की है ना। हम तो आज भी चाहते हैं माफी मांगो, हम तो आज भी चाहते हैं कमेटी बनाए सर, कहें हम कमेटी बना के नून से भी बात करेंगे, पीटीआई से बात करेंगे, मसले का हल निकालना है ना। वो भी कह रहे हैं कंसेंसस क्रिएट करें। कोई किसी ये पीटीआई, अगर मेरी बात सुने, पीटीआई लीडरशिप, एक कमेंट, बात करने के लिए आपस में बैठते हैं, रात को परवेज इलाही साहब के घर हमला हो जाता है। क्या इसके बावजूद बातचीत होनी चाहिए।